Assalamu alaikum. Afshan Khatak, session number 3 of Dawra Quran 2024. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Bismillahir rahmanir rahim. आज आप लोगों का तीसरा सेशन है और वो हम लोगों ने उसूल मुमद्दा के लिए रखा था। कल मैंने आपको कुरान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जिनको हम उसूल मुहिम्मा कहते हैं या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, जिसको अहम उसूल आप कह सकते हैं, या कुरान के जो मरकजी उसूल हैं वो पढ़ाए थे। और वो 4 हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा कुरान इन थीम्स के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। सबसे पहले तौहीद, रिसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह और फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। तो तौहीद, मोनोथियज्म, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह का एक होना। उसके बाद तौहीद को दुनिया में सिखाने के लिए अब अल्लाह ताला खुद तो नहीं आए, मतलब अल्लाह ताला तो हर जगह हैं, लेकिन उन्होंने आके किसी शक्ल में इंसान को नहीं सिखाया। उन्होंने पैगंबर भेजे, जिनको जैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने आके कुरान पहुंचाया, उनको कन्वे किया, या उनको सिखाया या उनको पढ़ाया। सो जिब्रील, या जिनको रूहुल कुद्स कहते हैं या जिनको होली स्पिरिट भी कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, या रूहुल अमीन इनके लिए कुरान में नाम आया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर और कल्ब पर नाजिल किया। सो तौहीद को दुनिया में जारी करने के लिए और इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने टाइम टू टाइम सिलेक्टेड मैसेंजर्स, अपॉइंटेड मैसेंजर्स भेजे हैं, जो हमारे पैगंबर और रसूल हैं। रिसालत, जब एक दफा दुनिया में रसूल आ जाता है, एक मैसेंजर आ जाता है ट्रूथ बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत समझाने के लिए, तो वो उस रसूल ने और जो उसके मानने वाले होते हैं वो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था कि वैसे ही तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। कोई स्कूल होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई कोई दरसगाह होगी, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट हुई भी होगी। सो अल्लाह की राह में खर्च करना, जिसको इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं, ये तीसरा उसूल है कुरान का। द थर्ड प्रिंसिपल इज इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और इन्फाक जब एक दफा एक मुआशरे में शुरू होता है, अल्लाह की राह में खर्च शुरू होता है, सॉरी, द थर्ड प्रिंसिपल इज जहाद फी सबीलिल्लाह। और जहाद जब एक मुआशरे में हो रहा होता है तो जाहिर है इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ बैकिंग, फिजिकल बैकिंग, उसकी हिफाजत की जरूरत होती है, फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए होती है, मोरल बैकिंग चाहिए होती है, उन लोगों की मोरल सही रखनी होती है। उस मुआशरे को ऐसा रखना होता है कि वहां पे हकीकत बोली जा सके, वहां पे सच बोला जा सके। सो इन सब चीजों के लिए जरूरत इस अमर की है कि उस मुआशरे में जहाद जब हो रहा हो, कोशिश हो रही हो अल्लाह की राह में, तो उस मुआशरे में ऐसे लोग हों जो उसमें खर्च करते हों, जिसको इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। ये 4 उसूल जब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि ये वो उसूल हैं जिन पे कुरान की टीचिंग्स ज्यादातर बेस्ड हैं। इसके अलावा कुरान में बहुत कुछ है, लेकिन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ये हैं। अब इन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को कैसे एड्रेस किया गया है, अल्लाह ताला ने किस किस एंगल से हमें ये पढ़ाए हैं। दुनिया में अक्सर जो करिकुलम हम पढ़ रहे होते हैं, अम, जैसे हम, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, जिसने जो भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट होगा, जितने भी करिकुलम ज्यादातर हमारी एकेडमीज में पढ़ाए जाते हैं उनको लीनियर कहते हैं। वो ABC से शुरू होते हैं और फिर आगे चलते 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 लिटरेचर तक पहुंच जाते हैं, शेक्सपियर तक पहुंच जाते हैं, कीट्स तक पहुंच जाते हैं, और भी कोई नाम होंगे, उर्दू वाले अलिफ बे पे पढ़ते पढ़ते बानो कुदसिया पे पहुंच जाते हैं और गालिब और इकबाल की बातें करते हैं। सो दे आर लीनियर करिकुलम। कुरान का करिकुलम जहां तक मैंने इसको देखा है और जहां तक उस्तादों ने सिखाया है, इट इज अ स्पाइरल।
وہ بیچ میں آپ سمجھیں کہ یہ 4 مین پرنسپلز ہیں اور اس کے ارد گرد قرآن یہ پرنسپلز پڑھاتا ہے فرام ڈفرنٹ اینگلز. جیسے میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ قرآن تو بایولوجی کی کتاب بھی ہے، اور یہ تو ایتھکس کی کتاب بھی ہے، اور فزکس بھی ہے، اور کیمسٹری اور ہسٹری، اور اس میں سب کچھ ہے. وہ سارے سبجیکٹس انہی 4 تھیمز کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے پڑھائے ہیں. سو اٹس فیسنیٹنگ ٹو سی، جب آپ اوور آل قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کی پلاننگ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیسے پلان کیا ہے. یہ جس ترتیب میں ہمارے ہاتھ میں اس وقت قرآن ہے، اس کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں. یہ وہ ترتیب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، جو کاتبین وحی ہیں. سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت ان میں شامل، حضرت زید بن حارث ان میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ لکھتے تھے وحی کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ترتیب میں قرآن لکھوایا تھا کہ یہاں پہ یہ رکھو، یہاں پہ یہ رکھو، اس آیت کے بعد یہ ہے، اس آیت کے بعد اس طرح کر کے، اور اس سورت کے بعد یہ ہے. شروع میں الفاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے. سو یہ ترتیب جس میں ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے، اس کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں. ایک وہ ترتیب ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق نازل ہوا ہے. دیکھیں، قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے، جو کہیں آخری پارے میں اب اس وقت ہمارے پاس جو ترتیب ہے، اس میں وہ آیت بالکل اینڈ میں ہے. کہیں آخر میں وہ صورت آتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. سورہ علق جو ہے وہ 30ویں پارے کی صورت ہے. سو قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا ہے، جس آرڈر میں وہ ریویل ہوا ہے، the order of revelation is very different from the present order that we study the Quran. اس وقت ترتیب توفیقی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ the more your understanding goes up, the more you develop understanding, the more complex the subjects keep getting. پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سورہ الفاتحہ پڑھیں گے. کل تو چھٹی ہے، ویسے میں نے کہا تھا منڈے کو چھٹی ہوگی، لیکن اگلے سیشن میں ہم لوگ سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے. اس میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں 100 کرنے کی چیزیں ہیں اور 100 نہ کرنے کی چیزیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آرڈرز ہیں. یہ سورت مکی زندگی میں آئی ہے. قرآن کی ریویلیشن جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے بہت سالوں کے بعد یہ سورت ریویل ہوئی ہے. 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، جب ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی، اس کے بعد یہ سورت ریویل ہوئی ہے. لیکن قرآن میں this is the second سورہ. So the order in which now we have the Quran is according to our understanding. The order of revelation was the order according to the prevailing circumstances of that society, of that the atmosphere where Quran was being revealed. ٹھیک ہے جی، یہ 2 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں. اور جب میں آپ کو سورت پڑھاؤں گی تو اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اس کی ترتیب نزول یہ ہے. The order of revelation is this, and these were the situation and the things around it. Although اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں، لیکن sometimes to understand the subject matter, sometimes to understand the content, we need to go into the context. So that we will do as needed. Okay, so today I was going to share جو اصول ممدہ ہیں، یا جو مددگار اصول ہیں، جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے پڑھایا ہے. یعنی قرآن نے کوئی ایسا اینگل نہیں چھوڑا جس سے وہ ہمیں بات سمجھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بات شاید مجھے ایک طرح سمجھ آئے، آپ کو ایک اور طرح سمجھ آئے، کسی اور کو ایک اور طریقے سے سمجھ آئے. So Quran basically is addressing the principle from many different angles, for different levels of understanding, even for different faiths. People have different beliefs. کوئی ہم میں سے کوئی گھر میں مسلمان پیدا ہوا ہے، کوئی ریورٹ ہے، کوئی کیوریس ہے کہ آخر اس قرآن میں ہے کیا، کوئی ایتھیسٹ ہے. So for all of them, Allah Ta'ala has addressed the foundational principles from different angles. یہ آپ کے لیے اب میں شیئر سکرین کھولتی ہوں.
میں نے صرف پہلا پارا یہاں پہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو پایا، لیکن اسی میں سے میں نے آپ کو صرف مثالیں دینی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میں حافظ نذر احمد کے ہی نسخے سے آپ کو دکھاؤں، کیونکہ انشاءاللہ اسی میں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہوں گے. سو اٹس گڈ ان اے وے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے پاس وہ ترجمہ اس لیپ ٹاپ میں نہیں ہے. سو انشاءاللہ آئی ول بی ارینجنگ فار دیٹ. ایک منٹ جی، یہ شیئر اسکرین آ گئی. اوکے جی، یہ آپ کے سامنے اس وقت جو تحریر کھلی ہوئی ہے یہ حافظ نذر احمد ہے. بالکل یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور پہلی صورت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت اس کی آپ دیکھیں. اب آپ کو 4 فاؤنڈیشنل پرنسپلز پتہ ہیں قرآن کے، آپ کو معلوم ہے وہ 4 پرنسپلز جو ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، ہر ایک تعریف اللہ ہی کے لیے. للہ، دس از ایکسکلوسیوٹی، دس از میکنگ اٹ ایکسکلوسیو that no one else deserves it. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین، who is the creator and the sustainer and the nourisher and everything of the worlds. یہ عالمین جو ہے اس میں ٹائم اینڈ اسپیس دونوں آ جاتے ہیں. جب انشاءاللہ الفاتحہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ عالمہ کا جو لفظ ہے، جو روٹ ہے، اس میں سے یہ عالم نکلا ہے. تو اب یہ آیت صرف آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، کس سبجیکٹ کی آیت ہے؟ یہ کس فاؤنڈیشنل پرنسپل کو یہ ایڈریس کر رہی ہے؟ توحید. ویری گڈ، تھینک یو، آئی جسٹ ہرڈ somebody. توحید کو ایڈریس کر رہی ہے. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں ہم نہیں ہے، آپ نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، سب تعریف اسی ایک اللہ کے لیے ہے، ایکسکلوسیولی فار دیٹ اللہ. اور رحمان الرحیم، بے پناہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا، اس کی اگلی آیت ہے. سو what do you think this is addressing؟ کو کہ یہ توحید کو ہی ایڈریس کر رہی ہے، لیکن یہ توحید کا ایک ایسا ایسپیکٹ ہمیں بتا رہا ہے اللہ، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ویسے قرآن کی اصطلاح میں اللہ کی صفات کہتے ہیں نا، the qualities of اللہ. اللہ کی جو پرسنل کوالٹیز ہیں یہ وہ بتا رہا ہے. سو اللہ اپنی صفات کے ذریعے یا اللہ اپنی عادت کے ذریعے ہمیں بتا کے وہ چیز سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ اللہ ہے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہی اللہ ہے، وہی توحید ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہاں وہ رحم بھی کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے، اور ہاں وہ مالک بھی ہے اس دن کا، یوم الدین. دس از اے بلیف، وی کین اونلی بلیو. ہم نے قیامت نہیں دیکھی، اللہ نہ دکھائے، ہمیں نہیں پتا یہ کیسی ہوگی، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اس دن کا جس دن بدلے ملیں گے. سو اللہ توحید کو ہی ایڈریس کر رہا ہے. اللہ، یہ توحید ہے کہ اللہ تو وہ ایک اللہ جو ہے نا، وہ بادشاہ بھی ہے اس دن کا جس دن بدلے ملیں گے. اس کو قرآن کی زبان میں وعد کہتے ہیں، وعدہ. اللہ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ وعدہ کرتا ہے، اور اپنے لیے بھی وعدے کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم سے کوئی جھوٹا وعدہ کر لیا ہے. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان کا تو وعدہ ہی جھوٹا ہے، اللہ غرور، وہ تو صرف دھوکا دیتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے. سو اللہ تعالیٰ وعدے کے ذریعے اپنا جو اس کا پرنسپل ہے قرآن کا وہ کلیئر کرتا ہے کہ دیکھو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں بدلے دوں گا. یہ وعدہ ہے، اس کو موعد کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم کہتے ہیں. یہ الفاتحہ، یہ نماز میں، اس لیے میں نے اس کا سلیکشن اس لیے کیا ہے کہ ہم ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ سورت کیا کچھ کور کر رہی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین.
صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس کا بہت بڑا مطلب ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ میں صرف آپ کو قرآن کے سمجھانے کا انداز سمجھا رہی ہوں. اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ڈاکٹر افشاں صرف آپ ہمیں قرآن پڑھائیں، صرف آپ ہمیں ایسے کریں، ہم آپ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یو آر ریکویسٹنگ می ٹو ڈو سم تھنگ. آپ مجھ سے ایک کام کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کر دیں، آپ ہماری مدد کر دیں، آپ ایسے کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں یہ موجود ہے. قرآن میں اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا مانگنا، آم، اللہ سے ریکویسٹ کرنا، اور پیغمبروں کی دعائیں ہیں قرآن میں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ اللہ سے کیسے مانگتے تھے. ہاں، اس کو مناجات کہتے ہیں. ویری ویری like a request that is made by somebody who has nowhere else to go. کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے کہ یا اللہ بس صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، تیرے ہی ہم غلام ہیں، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اور پھر ڈائریکٹلی ہم ایک بات اس میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سکھا دے وہ راستہ جو سیدھا ہے. یہ تو آئی تھنک آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کیا ہے. اے اللہ ہمیں سکھا دے وہ راستہ جو سیدھا ہے. ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم اللہ سے بلا واسطہ، کسی کو بیچ میں ڈالے بغیر، کہ کوئی واسطہ دیے بغیر، کوئی کنیکشن جتائے بغیر، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں پلیز اللہ میاں ہمیں سیدھا راستہ سکھا دے. یہ دعا ہے. اور قرآن میں یہ سارے کانسیپٹس، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور سب سے بڑھ کے توحید، دعا کے ذریعے سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ سکھا دے، اب ہم آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو. ایک معصوم انسان کی جیسے اللہ اپنے انسان سے جیسی دعا چاہتا ہے، یہ وہ دعا ہے. کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ بس مجھے سیدھا راستہ سکھا دے اور میں بیٹھ جاؤں، میں کوئی ریسرچ نہ کروں، میں کوئی تحقیق نہ کروں، میں کچھ بھی مجھ میں جستجو نہ ہو، میں کوئی محنت نہ کروں یہ دیکھنے میں کہ اللہ نے سیدھا راستہ جن کو دکھایا تھا وہ کون تھے. اللہ، یہ دنیا تو لاکھوں سالوں کی بنی ہوئی ہے نا. 1,24,000 پیغمبر ہو کے گزر گئے ہیں. میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھا جس کو یہ کتاب ملی ہے جو آج میرے ہاتھ میں ہے. تو آخر وہ کون لوگ تھے جن پہ اللہ کے انعام ہوئے ہیں؟ میں اللہ کو کہتی ہوں یا اللہ مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن جن پہ تیرے خاص انعام ہوئے ہیں میں ان کا راستہ مانگ رہی ہوں، مجھے وہ والا راستہ دے دے. انعمت علیہم، تیرے انعام ہوئے ہیں ان کے اوپر. اس کو قرآن میں واقعات کہتے ہیں. یہ واقعات ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن کی اصطلاح میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ کون تھے، اللہ نے کن لوگوں کو اپنا میسج دینے کے لیے چنا تھا. اور صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ بس اللہ نے اسے چن لیا، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. سورہ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ سورہ المائدہ پوری یسوع مسیح، جیسس کرائسٹ کے بارے، سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہے علیہ السلام. تو اللہ نے اپنی طرف سے توحید کا سبجیکٹ اور رسالت اور یہ سارے سبجیکٹ سکھانے کے لیے کیسے ان پیغمبروں نے قربانیاں دی، کیسے ان اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے، اور یہ صرف پیغمبر نہیں ہے، اللہ کے ایسے چنے ہوئے بندے ہیں جو پیغمبر نہیں تھے اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب ان 6,500 آیات میں آپ یہ سوچو، 6,500 بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے، 6,300 سم تھنگ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، گو کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. And some of them were not even believing. Some of them جیسے صاحب یاسین ہے. یاسین کا جس واقعے سے وہ شروع ہوتی ہے سورت، کہ وہ ایک شہر کے پرلے اسے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ اس پیغمبر پہ، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اس نے پھر اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، سن کے رکھو، میں ایمان لاتا ہوں
اور اس کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اس کو۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے سورہ یاسین میں، یعنی قرآن کی ایک بہت میجر صورت میں یہ ذکر موجود ہے۔ آخر اس شخص نے کیا کیا تھا کہ وہ صرف چند منٹ مسلمان رہا اور وہ اس کے بعد قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن وہ صاحب یاسین ہے، اس کا ذکر یاسین میں ہے۔ سیدہ مریم کا ذکر ہے، پیغمبر نہیں تھی، پیغمبر کی ماں تھی، لیکن انہوں نے جو قربانی دی تھی، جو انہوں نے کیا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، who was not believing، آسیہ، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن ان وہ بھی موجود ہیں۔ سو انعمت علیہم لوگ قرآن میں جگہ جگہ ہیں۔ خضر کا ذکر ہے قرآن میں، وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن ان کا ذکر موجود ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ بھی پیغمبر تھے یا نہیں تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن قرآن میں ان کے ساتھ اللہ کی باتیں، اور ان کو شاید ان کو وہی آتی تھی، شاید وہ پیغمبر تھے، ان کا ذکر موجود ہے۔ سو یا اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرے انعام ہوئے، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے سمجھائے ہیں وہ ان لوگوں کے واقعات ہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کیا کیا، ان کے ایمان کی کیا صورتحال تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیسے کیا، انفاق کیسے کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو کیسے فیس کیا۔ قرآن میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی میں سن چکی ہوں کہ اللہ کا ذکر ہے جی صرف قرآن میں، اللہ والوں کا ذکر نہیں ہے، تو ان کے لیے میری یہی ایک پولائٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، تو آپ قرآن کو سیکھیں، آپ ایک دفعہ قرآن کھول کے تو دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے کہ اس میں اللہ والوں کا، یعنی اللہ کوئی، میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اللہ کوئی ایسا کیریکٹر تو نہیں ہے، کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے اللہ کہ اس کا نفس ہو اور اس کے اندر ایک ایگو ہو اور وہ ہر جگہ پہ یہ کہے کہ بس میں اور میرے لیے۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز۔ لیکن اللہ عاجز بھی نہیں ہے، عجز کی کوالٹی انسان کے لیے ہے، یہ اللہ کی کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ عظیم ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قاہر ہے، اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے والا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑھ کے ظالم نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ سو یہ تھوڑی سی ڈائگریشن ہو گئی، لیکن اللہ والوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے اور اس کو واقعات کہتے ہیں۔ سو ہم نے توحید کا اور رسالت کا پرنسپل تقریباً ہم نے ڈفرینٹ اینگل سے اسی سورہ الفاتحہ میں دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ یہ ہوگا، قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جس کو ہم واقعات کہتے ہیں، سب واقعات ہیں۔ اب ان واقعات میں پھر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف اس واقعے سے بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جیسے قیامت ہے، جیسے انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہے، انسان کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ مطلب میں مر گیا، مٹی بن گیا، ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتائی ہے۔ تم نے زمین کو دیکھا، یہ پیلی ہو گئی، یہ سوکھ گئی، یہ تباہ ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، اور پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر یہ ہری بھری ہو گئی اور لہلہانے لگی۔ سو ان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ریزننگ ہے، اور اللہ ہماری عقل کے مطابق ہمیں ایک ریزننگ دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں ایک عام مثال دے رہا ہوں تمہاری روزمرہ کی زندگی سے، تمہارے ارد گرد یہ سب باتیں ہوتی ہیں، تمہیں نظر آتا ہے کہ زمین سوکھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر تم نے اس میں بیج ڈالے اور بارش ہوئی یا تم نے اسے پانی دیا اور اس میں ایک پوری فصل کھڑی ہو گئی، تو تم پھر مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ تم کیسے زندہ ہوگے؟ جو اللہ اس پوری مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں نہیں زندہ کر سکتا؟ ان چیزوں کو قرآن کی زبان میں دلائل عقلی کہتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل لفظ ہے، لیکن چونکہ علماء یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں وہ لفظ آپ کو بتا رہی ہوں۔ دس از بیسیکلی ریزننگ، لائک کامن ریزننگ، کامن سینس کی ریزننگ ہے یہ۔
یہ آپ کو ایک ریزن دیا جا رہا ہے آپ کے ارد گرد، آپ کے لون میں سے، آپ کے ٹیبل پہ جو گملہ پڑا ہوا ہے اس میں سے، کہ دیکھو اللہ ایسے ایک مردہ بیج کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں، اس میں پھل لگتے ہیں، تو تم یہ پوچھتے ہو کہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ دلائل عقلی۔ پھر ہمیں اس کے بعد ہے، ہم جب دعا مانگ رہے ہیں الفاتحہ میں تو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب، یا اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں بتانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے؟ پورا بیان عاد کا، سمود کا، فرعون کی قوم کا، قارون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حامان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، نمرود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب انہوں نے شرارتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اور ہم جو اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے اس دن ہم نہیں عبادت کریں گے، ہمیں کوئی اور دن چاہیے۔ انہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا، ہر چیز کا انہوں نے انکار، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہیں۔ انہوں نے جب توحید کے ساتھ شرارتیں کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے جب پیغمبروں کو قتل کیا، سچ بولنے والوں کو قتل کیا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جب جہاد سے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں، اگر یہ تو اللہ ہے، یہ تو پوری کائنات کا اللہ ہے، میرے جیسا بے وقوف انسان بھی اگر مجھے کوئی کہے کہ دیکھیں جی آپ نے 6 جملوں میں اپنا بس بتا دینا، اس کے بعد ہم آپ کو گولی مار دیں گے، یہ 6 جملے آپ بول جائیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے بعد آپ ختم۔ وہ 6 جملے میں بہت سوچ سمجھ کے بولوں گی، میں بہت سلیکٹ کر کے بولوں گی، اسی لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ دا فائنل نصیحت جو میں کروں گی وہ میری وصیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک فائنل ورڈ بھیج رہا ہے تو وہ اس میں کوئی کچھ چھوڑ تو نہیں سکتا، اس نے تو پوری بات سمجھانی ہے، اور واقعی اس نے سمجھائی ہے۔ اس نے ہر قوم کا ذکر کیا ہے، تقریباً ہر قوم کا، جو جس کے اوپر عذاب آیا ہے، جس کو سزا ملی ہے، اور کیوں ان کو سزا ملی ہے۔ اور یقین کریں ایک دفعہ جب وہ انسان پڑھتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے none of this is wrong. Nothing is wrong. Yes, it can be unjust. It can be unfair. The balance of power is disturbed. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے کنٹرول سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اینڈ میں سورہ الفاتحہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور نہ ہی وہ گمراہ۔ ایک تو وہ ہے اللہ جن پہ تیرا عذاب ہو چکا ہے، اور ایک وہ ہیں جو گمراہ ہیں، جو راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، ہم کیا کریں، ہم سے ہمارا خالق کیا چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بھی نہ بنا۔ سو مہذب قوموں کے حالات، واقعات میں نے آپ کو بتا دیے، دلائل عقلی، عقل سے، کامن سینس سے ریزننگ کرنا، لاجیکل ڈیڈکشن، کہ اگر میں، یا اللہ مجھ پہ انعام کر دے، مجھے اچھی چیزیں دے دے، تو میں کون سی بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ واقعات ہیں اس میں، پیغمبروں کے واقعات، بادشاہوں کے واقعات، قوموں کے واقعات، سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں دیے ہیں تاکہ جو مین پرنسپلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے۔ اب وہ سمجھانے کا جو انداز ہے اس میں دعا ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے قرآن میں، کیا ہوا ہے تمہیں، اللہ ایسے کہتا ہے قرآن میں، اور جس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے وہ یہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مطلب ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ان لوگوں کو قرآن نہیں سمجھ آتا، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو زجر کہتے ہیں، ڈانٹ۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے قرآن میں، بالکل ڈانٹتا ہے، جیسے پیرنٹس ڈانٹتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے۔ یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں، اور الحمدللہ گو کہ آج کا سیشن کافی ڈسٹرب ہوا، لیکن جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا وہ بات پوری ہو گئی۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، آپ ایک دفعہ نیت کریں، جب ایک دفعہ آپ نیت کر لیتے ہیں
تو وہ کام اللہ تعالیٰ گویا اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور وہ کام پھر پورا ہو کے رہتا ہے۔ میں نے آپ کو سیشن کے شروع بھی کہا تھا کہ شاید میں بعد میں ریکارڈنگ کر کے بھیجوں، کیونکہ یہ چیز مجھ سے نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی، لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ میرے سامنے کھل گئی۔ میں نہیں کھولی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی فرشتے نے آ کے کھول دی، لیکن اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہمیں صرف نیت کرنی ہے اور ہمیں بس 1 گھنٹہ نکالنا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سیشن جب ہم شروع کریں گے اس میں ہم باضابطہ قرآن کی ابتدا کریں گے۔ آئی تھنک پہلا سیشن آپ کا تعوذ اور تسمیہ ہے۔ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اس کو ہم روٹ ورڈز کے ساتھ کور کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔